अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, दो हवालों से आज मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। एक तो इस वक्त सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुकूमत को वो आईना दिखाया है कि अब ये बुखलाहट का शिकार हो गए। इनके बड़े मंसूबे थे जनाब के, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अनडू कर दिया और कानून साजी भी कर चुके थे कि हमने ये कर देना है वो कर, लेकिन उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में खिताब किया और इस खिताब से इन लोगों की नींदें उड़ गई हैं। पहला पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये डिस्कस करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पीटीआई की जो स्ट्रेटेजी है वो तब्दील हो गई है और ये ज्यादा इफेक्टिव है। अब वो दोबारा अदलिया की तरफ आ रहे हैं और अदलिया में ये है कि रिकॉर्ड पर सारी चीजें लाई जा रही हैं। वो जो पहले रिक्वेस्टिंग की जाती थी, अब रिक्वेस्टों से किसको उन्होंने स्टाइल तब्दील करने का फैसला किया है। ये क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बतानी है। और एक खास मैंने जनाब आपको फुटेज दिखानी है जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब की मोहब्बत का आलम क्या है। यकीन करें शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। सबसे पहले जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से बात करते हैं। ये तकरीब मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं थी, ये एक तकरीब थी अकलियतों के हकूक के हवाले से, और उसमें एक अकलियतों के हवाले से 2014 में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दर हकीकत उस हवाले से बात कर रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना कराएं। अब अगर ये निज़ाम चलना है, इसको आगे बढ़ना है, तो आपको अमल दरामद कराना पड़ेगा। एक सिर्फ सूरत है, आप आईन ही तब्दील कर दें और कहें जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई हैसियत नहीं, जैसे जनाब हमारी पार्लियामेंट कहेगी वैसे करते जाएंगे, तब तक तो है, लेकिन उससे पहले नहीं। और उसने कहा जी कि मैं अपने फैसलों पर अमल दरामद कराऊंगा, हर सूरत कराऊंगा, ये दूसरी राय इस पे है ही नहीं। अच्छा, उनसे सवाल किया गया कि आपका जनाब चीफ जस्टिस बनने के लिए आपका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं। उसने जो जब होना है तो हो जाएगा, मुझे कोई पैनिक नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने कहा जी इस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो काजी फाइजा साहब हैं और उनको कहा गया था इसका मतलब कायम मकाम चीफ जस्टिस। उन्होंने नहीं, कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं हूं, बल्कि मैं जो है वो सीनियर जज हूं और ये मेरे लिए काफ़ी है, और मैं इस वक्त जो मेरी चीज़ सामने उसको देखूंगा और जब वो असल मामलात मेरे सामने आएंगे वो भी मैं उठाऊंगा। साथ उन्होंने कहा जी अगर कोई खुश फहमी में रहता है कि ये मामलात ऐसे हम दबा देंगे, होगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा इस सारी सूरत हाल को जो जजेस कमेटी उसके सामने भी रखूंगा। क्या कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जरा सुने। कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। बहरहाल इस सूरत हाल से हुकूमत को परेशानी लाहक हो गई है कि मामलात ये किस तरफ जा रहे हैं। वो उनका ख्याल ये था कि हम दबाएंगे, थोड़ा सा इनको डराएंगे और ये डर जाएंगे, लेकिन वो डरने वाली, इस वक्त अदलिया डरने वाली नहीं है। और जो उनके तेवर बता रहे हैं वो कुछ और हैं। वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में ये जो बदमाशी है जनाब, इशराफिया की लूटमार है और मनमानी है, इसको कम से कम वो ख़त्म करना चाहते हैं। बात करते हैं जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वही जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को हराया और बड़े लंबे मार्जिन से शिकस्त दी फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 47 में जाकर उनको हरा दिया गया और उस पर पूरी दुनिया में जनाब उस हल्के के हवाले से लान तान हो रही है। कल शाम को जनाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो गई इस वजह से कि उनको अदालत लाया गया और वहां पर समाअत होना थी। दहशतगर्दी के मुकदमात 9 मई के हवाले से हैं। तो उस मौके पर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। उस मौके पे जनाब जस्टिस जो दीगर एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी थे। इसके अलावा दीगर लोग भी वहां मौजूद थे, उमर सरफराज चीमा थे। तो वो और उसमें जनाब एक एक करके वो आए जनाब जज साहब के सामने और मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा जी, इस तीनों का कहना, शाह महमूद का भी, उमर सरफराज चीमा का भी और एजाज चौधरी साहब का भी, कि हम अपनी जमानतों की दरखास्त वापस लेते हैं, हमारी जमानतें हम ना दें। लेकिन ये डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त बहुत बीमार हैं, कैंसर की वो मरीज़ हैं, और आप जनाब उनको जमानत दे दें। ये बड़ा दिलचस्प जनाब सूरत हाल थी। जज साहब भी एकदम कि ये क्या हो गया। और अगर जज साहब चाहते तो इस पर वो कर भी सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। मतलब मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको उनकी जमानत बनती है,
لیکن پیچھے سے پریشر بہت زیادہ ہے جناب، آپ کو پتہ ہے، اور ایسا آسانی سے تو نہیں ہو سکتا. تو اس موقع پر جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا جواب جو تھا وہ بڑا کمال کا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک تمام یہ بے گناہ جو قیدی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی رہائی نہیں ہوتی میں رہا نہیں ہوں گی. آپ مجھے رہا کریں گی بھی صحیح تو پھر بھی میں رہا نہیں ہوں گی. اب یہ یعنی باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپنی درخواست ضمانت واپس لیتے ہیں، آپ کی رہائی ہو جائے، لیکن وہ کہتی ہیں نہیں، جب تک سارے رہا نہیں ہوتے اس وقت تک میں، آپ مجھے کہیں گے بھی صحیح تو میں باہر جیل سے باہر نہیں جاؤں گی. بلکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، اور اس نے کہا جی کہ ایک تو یہ میں پہلے نہیں جاؤں گی، دوسرا میں مر گئی اگر مجھے کچھ اگر جیل میں ہو گیا تو انہوں نے کہا جج صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. لیکن چونکہ جج صاحب میں یہ جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی سماعت بھی اب 2 ستمبر تک، یہ پورا اگست چل رہا ہے آج، مطلب 10 اگست سے پورا 2 ستمبر تک 23 دن بعد جناب انہوں نے اس کی سماعت رکھی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ جناب پریشر بہت زیادہ ہے اور اس پریشر کا برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دوسری طرف جناب پی ٹی آئی نے بڑی اگریسو قسم کی اسٹریٹجی جناب شروع کی ہے، اور وہ اب تمام معاملات جن پر وہ مطالبات کرتے رہتے تھے اب ان کا خیال ہے کہ نہیں، ان کو ایک ایک کر کے عدالتوں میں لے جائیں. تو 2 بڑے فیصلے ایسے ہیں جناب جو انہوں نے عدالتوں میں لے جانے کا اعلان کیا ہے. ایک تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے، ہم بار بار چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں سامنے، لیکن نہیں لا رہے. اچھا، اس میں اب 2 امکانات ہیں. ایک یہ کہ وہ کہیں جناب گم ہو گئے، اور گم ہو گئے پھر بعد میں اسے سامنے لے آئیں، یہ دونوں چیزیں ہیں ممکن ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ باقاعدہ عدالتوں میں جائیں اور وہاں رٹ دائر کریں. انہیں کہا جائے کہ 9 مئی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کی، دیگر عدالتوں کی، یہ ساری کی ساری جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، جس میں اصل کلپریٹس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون آگ لگانے والے تھے، کون دروازے توڑنے والے تھے، یہ ساری چیزیں، تو وہ جناب سامنے لائی جائے. عدالت میں باقاعدہ اس حوالے سے مقدمات درج کرائیں. وہاں پر اگر پیش کر دیتے ہیں سی سی ٹی وی، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ ضائع ہو گئی، تو پھر بعد میں ان کو ری یوز نہیں کیا جا سکے گا. اس سے پی ٹی آئی کو اپنی اسٹریٹجی بنانے میں آسانی ہوگی. اچھا، نہ صرف سی سی ٹی وی فوٹیجز بلکہ اب دیگر معاملات پر بھی. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں انہوں نے ہدایت کی ہے، خاص طور پر کہا ہے کہ اب یہ مطالبہ نہ کریں کہ جناب ہمیں تو توشہ خانہ میں سزا دی جا رہی ہے، جی نواز شریف کو کیوں نہیں دی جا رہی. اب یہ باقاعدہ جائیں عدالتوں میں جائیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایک ہی کیس پر 4 مرتبہ جناب بلا لیا گیا ہے، 4تھا جناب کیس ہے، اور یہ جائز ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے جو ہم نے لیا ہے، مطلب پیمنٹ کی اور لی ہے اور وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن عمران جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، جو جناب اس وقت نواز شریف صاحب ہیں، وہ تو انلیگل طور پر گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. مریم صاحبہ گاڑی استعمال کرتے رہے، جو گاڑی کسی صورت بھی توشہ خانہ سے کسی کو دی نہیں جا سکتی. تو اب جناب انہوں نے باقاعدہ عدالتوں میں جانا کا اعلان کیا. کیا کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، ذرا سنیں. اور عمران خان نے کل کہہ کے بھیجا تھا، ہمیں خاص طور پہ کہا اور ہنس کے کہا تھا، انہوں نے کہا ان کو کہو نواز شریف کو جو 12 سال پرانا انلیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشہ خانے سے، وہ انلیگل ہے، گاڑیاں آپ لے نہیں سکتے. 12 سال سے کوئی سن ہی نہیں رہا، اور اس وقت ان کو ایک ایک تحفہ لا کے سنا رہے ہیں. پاکستان میں جتنے لوگوں نے تحفے لیے پہلے بتائیں کہ توشہ خانے کے باقی تحفے گئے کیا ہیں. اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کیے. جب ایک ایمانداری سے عمران خان نے یا بشرا بی بی نے اپنے ڈکلیئر کر دیے، ان کے پیچھے پڑ گئے. اب یہ جان کے جو تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا. آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، یہی کیس جو چل رہا ہے نا، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں گے ذرا اب آپ اپنے سارے جو تحفے تھے اس کا حساب دیں، خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نواز پھرتی ہے، یا زرداری کے پاس جو گاڑیاں آئی ہیں جو انلیگل ہیں، تو ان کا کیس ہم اب کرنے جا رہے ہیں. ہم ان ساروں کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو انلیگل چیزیں لی ہوئی ہیں، کیا پاکستان یہ میں جو ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد کے بیٹھے میں ان کو نہیں نظر آ رہا؟ چیف جسٹس نے 2 مہینے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ چیف جسٹس ہیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں. کیا ان کو جلدی نہیں ہے؟ وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے. عامر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا. عامر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے، اور ہمارے سارے سیاستدان اور لائرز نے آگے کہا تھا واک آؤٹ کر جائے. 6 ججز چھوڑ چکے ہیں.
اور ہم نے ان کی عزت کی, ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں, ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے. تو اگر ہم نے عامر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں, ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے, اور پکڑا دیں کسی کو. ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا ہے کہ نہیں دیا, کہ یہ آج عمران خان اور برجا بی بی اس لیے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تحفے کے پیچھے, کیونکہ عامر فاروق نہیں سننا چاہ رہا, ایک اللیگل جو انہوں نے جو سلمان صفدر نے وہاں فائل کیا ہوا ہے وہ کیس ہی نہیں سن رہے ہیں, تو اب وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے. صرف عامر فاروق کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے. جی جناب, میں آپ کو کشمور لیے چلتا ہوں. میں نے 2 CCTV فوٹیجز دکھانی ہیں. کشمور سندھ کا علاقہ ہے, وہاں فیوڈلزم ہے, وڈیرائزم ہے, آپ کو پتا ہے وہاں عام صورتحال نہیں ہے. وہاں زبردستی ووٹ لیے جاتے ہیں, اب بھی زبردستی ووٹ لیے جاتے ہیں. کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی وڈیرے کے علاوہ کسی کو ووٹ دے سکے. مخدوم جمیل الزمان صاحب ہیں, آپ جانتے ہیں, مخدوم امین فہیم کے صاحبزادے ہیں. تو وہ اپنے باپ کی, جناب مرحوم باپ کی وہ ڈیٹ آف برتھ یعنی سالگرہ منا رہے تھے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت تھی ان پر بڑی شدید تنقید کی. انہوں نے کہا جی در حقیقت ہم اس وقت تک بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہمیں پنجاب سے ووٹ نہیں ملتے, اور پنجاب کے جو ہمارے جھالے ہیں وہ عہدے لینے کے لیے تو آگے ہیں, گورنر بنا دو, وزیر بنا دو, فلاں بنا دو, لیکن وہ بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑے, انہیں ایک سیٹ نہیں جتوا سکے. ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہم وہاں بختاور کو, جناب آصفہ کو بغیر کسی جناب کمپٹیشن کے بلا مقابلہ جتوا دیتے ہیں, تو شاید لاہور میں بھی بلا مقابلہ جتوا دیا جائے گا. یہاں بےمانی تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشرائز کر کے, لوگوں کو سنب کر کے آپ ان سے ووٹ لے سکیں, ایسا نہیں ہے. لیکن سندھ میں ایسا ہو رہا ہے. اب یہ لوگ بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہی ساری صورتحال ہو, لیکن سندھ میں جناب PTI جسے کہتے ہیں نا نظریاتی طور پر متحرک ہو گئی ہے, اور بڑے زبردست قسم کے جناب وہاں اس قسم کے دیہات میں مناظر کے لوگ جھنڈے لے کر نکلتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں. ذرا سنیں یہ کشمور ریلی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے بھی جناب بڑا دلچسپ منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو شاید آپ کی روح کو کھینچ لے. اس وقت طلبہ تنظیم ISF بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور بڑا اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, اس پر انشاءاللہ علیحدہ بات کریں گے. لیکن وہاں کے نعروں میں اتنی گونج, اتنی کشش نہیں ہوتی, وہ دل کی جو ویو ہوتی ہے, جو کہتے ہیں نا لہر ہوتی ہے, جو دل پر جا کے اثر کرتی ہے. ایون کشمور میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی ان کو زبردستی جناب لے جایا گیا ہو, یا پشاور میں کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہاں چونکہ ان کی حکومت ہے, حکومت کے لیے ہر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ لاہور میں آ کر کوئی احتجاج کریں, یہاں آ کر جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فوری تھوڑی دیر بعد گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود آپ آ کر احتجاج کرتے ہیں, وہ ہے کمال کا. لیکن یہ اس سے بھی بڑے کمال میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ جناب بخشی خانہ میں پیشی پر لائے گئے تھے, یہ 9 مئی کے قیدی ہیں, 9 مئی کے حوالات ہیں, اور یہاں ان کو بٹھایا گیا اور وہاں جناب ملاقات کے لیے بندہ گیا تو انہوں نے ان کی تصویر بنا لی. یہ قیدی کس طرح جھوم جھوم کر عمران خان کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, کس طرح ان کے لیے گانا گا رہے ہیں. یقین کریں یہ انقلاب کی علامت ہے. پہلے دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہو میرے قائد ہو میرے خانوں کے تم خان ہو, تم ہمارے ساتھ رہو زندگی بھر, تم تو عمران ہو, تم ہمارے ساتھ رہو زندگی بھر, تم تو عمران ہو. ٹائیگر سارے تیرے ہی سنگ ہے, تم خان ڈٹ کے رہو. ٹائیگر سارے تیرے ہی سنگ ہے, تم خان ڈٹ کے رہو. کل کا PM2 کے لیے تم تو عمران ہو. مرشد او میرے قائد, مرشد او میرے قائد, شیلے بھی کھائے ڈنڈے بھی کھائے, خان ہم ڈٹ کے رہے. سردی بھی کاٹی گرمی بھی کاٹی, جیلوں میں بیٹھے رہے.
ارے جیلوں میں بیٹھے رہے توڑا دیدار کرا میرے مرشد ہم تو بےتاب ہے توڑا دیدار کرا میرے مرشد ہم تو بےتاب ہے خان تیرے چاہنے والے میں نے بہت سارے انقلابات کو ہم جب آپ ڈسکس کریں ایون تو اب تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو جب جھومنے لگیں جب میوزک پر اور جناب اس تال پر ان کی تال مل جائے پھر آپ یاد رکھیے گا پھر یہ لوگ سینے پر گولی کھاتے ہیں یہ پھر اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور ان سے جناب مخالف اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ایک شاندار منظر ہے. میں یقین کریں اس ویڈیو کو بار بار دیکھ چکا ہوں بار بار سن چکا ہوں اور مجھے اس میں سچائی نظر آتی ہے اس میں مجھے محبت نظر آتی ہے. آخر میں جناب بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب ایک پروگرام میں ARY کے پروگرام میں شریک تھے اور وہاں ان سے کہا گیا کہ اب بلال کیانی صاحب جناب آپ کے ساتھ تو انہوں نے جناب انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی وہ تو زبردستی کا جیتا ہوا بندہ ہے دھاندلی سے آیا ہوا اسمبلی میں بندہ ہے میں اس کے ساتھ پروگرام نہیں کرتا. اگرچہ یہ اکورڈ سی چیز تھی لیکن بعض اوقات ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہترین طریقہ ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے ان کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. فواد چودھری نے کیا کہا ذرا سنیں. بات ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا فواد صاحب. بلال کیانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حکومت کا بڑا متحرک حصہ ہے. میں میری معذرت یہ ہوگی مہر ایک میں کرتا نہیں ہوں اور بلال کیانی صاحب جو ہیں وہ فارم 47 پہ چونکہ آئے ہیں وہ الیکشن کبھی جیتے نہیں ہیں 47,000 سے وہ الیکشن ہارے ہیں. سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو بی پارٹ آف دا پروگرام جہاں پہ ایک ایسے آدمی جو ہے وہ آ کے ساتھ بیٹھ جائے جو زندگی میں خود الیکشن نہیں جیتا اور فارم 47 کے اوپر وہ الیکشن جیت کے آیا ہو. سو میری بات یہیں پر تھی. اچھا آپ اپنے آخری سوال کا جواب دے دیجئے پھر بلال صاحب. جماعت اسلامی پر جناب بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ تو بجلی کی قیمتیں کم کرانے کے لیے آئے تھے لیکن 3 روپے یونٹ اضافہ کرا کر آ گئے. در حقیقت جس دن یہ انہوں نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اسی دن ہی جناب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ FPA کی مد میں تقریباً 3 روپے اضافہ کیا گیا اور اسی دن انہوں نے دھرنا چھوڑ دیا. اس وقت حقیقت تو یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر نالا ہیں خوش نہیں ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں اگر دیکھیں اگرچہ حافظ نعیم صاحب کہنا کہ ہم پھر دوبارہ آئیں گے اور پھر آ کر مقابلہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں کم کرا کے آئیں گے. وہ اب پیٹرول کا نام بھی نہیں لیتے. صورتحال یہ ہے اب یہ لوگ بھی ایک جناب واحد کور ایشو کے لیے سول جناب واقعے کے لیے کہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کروائیں گے آئے دھرنا دیا بھی صحیح. اور اسے میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا جس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں ان کے گرفتار لوگوں کو رہا کیا گیا اس میں لگتا تھا کہ یہ جناب دوستانہ میچ ہے اور دوستانہ میچ کی طرح جناب اختتام پذیر ہو گیا. لیکن عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ بڑے عرصے تک ٹانٹ کرتی رہے گی. لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا اگر واقعی 45 دن کے بعد آتے ہیں حافظ صاحب اور پھر دوبارہ شد و مت کے ساتھ شدت کے ساتھ وہ حکومت کے خلاف اس تحریک میں موومنٹ میں شامل ہوتے ہیں اور تو پھر یقین رکھیے گا کہ جماعت اسلامی کی بڑی مقبولیت ہوگی. ورنہ وہی حال ہوگا جو جماعت اسلامی کا ہو رہا ہے. کیوں اس وقت بھی اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے PTI نے جب جماعت اسلامی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہم کسی بھی گرینڈ الائنس میں شامل نہیں ہوں گے. مطلب نہیں ہوں گے جب آپ مخالف کا جب آپ باطل کا مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے اور سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہسٹری فیصلہ کرے گی کہ یہ ساری صورتحال کیا تھی. اس وقت جماعت اسلامی کے لیے تھوڑا تھوڑا جسے کہتے ہیں نا مقام فکر ہے, مقام شرمندگی نہ بھی کہوں تو مقام فکر جو ہے وہ لازمی موجود ہے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.